खुदावंद आपके साथ हो। हमारी खुदाम यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका चौथा बाब 5वीं आयत से लेकर उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो सूकार कहलाता है। इस किता के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनांचे यीशु सफर से मांदा होकर यूं ही चश्मे पर बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु से कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रस खरीदने गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किस तरह का बर्ताव नहीं करते थे। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने कहा, ए आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर वो प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने कहा, ए आका, वो पानी मुझको दे कि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहां आऊं। उससे कहा, जाकर अपने शौहर को बुला और यहां आ। औरत ने जवाब दिया और कहा कि मैं शौहर नहीं रखती। यीशु से कहा, तूने दुरुस्त कहा कि मैं शौहर नहीं रखती, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और वो जो अब रखती है तेरा शौहर नहीं। तूने ये सच कहा। औरत ने उससे कहा, ए आका, मुझे मालूम होता कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते कि वो जगह यहाँ प्रस्तिश करनी चाहिए, यरूशलेम में है। यीशु से कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में बाप की प्रस्तिश करोगे। तुम उसकी जिसे नहीं जानते प्रस्तिश करते हो, हम उसकी जिसे जानते हैं प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार और सच्चाई से बाप की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है और जो उसकी प्रस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और तुझसे कहा, मैं जानती हूँ कि तू माशे यानी अल-मसीह आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीहा मेरे अज़ीज़ मोमिन, हम आज रोज़ों का तीसरा इतवार मनाते हैं। रोज़ों के पहले इतवार पर यीशु मसीह बियाबान में थे और शैतान से आजमाए जाते हैं, और यीशु मसीह इन 3 आजमाइशों में सुरखुर होकर अपनी मुनादी का आगाज करते हैं। रोज़ों के दूसरे इतवार पर अज़ीज़ों यीशु मसीह पहाड़ पर थे और 3 शागिर्दों को साथ लेके जाते हैं।
پطرس، یعقوب اور یوحنا کو، اور وہاں پر یسوع کی صورت بدل جاتی ہے۔ آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اور آج تیسرے اتوار پر یسوع مسیح کنویں پر ہے۔ جو ہم نے الطار کے سامنے بڑا خوبصورت ایک کنواں بنایا ہے، اور میں اس خوبصورت کریٹیوٹی کے لیے بابو جی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے موضوع کے مطابق، آج کی انجیل کے مطابق یہ خوبصورت امیج کریٹ کیا ہے۔ یسوع مسیح ایک سامری عورت کو یعقوب کے کنویں پر ملتے ہیں، اور یہ چھٹا گھنٹہ ہے کلام مقدس میں۔ چھٹا گھنٹہ عزیزوں نون کا ٹائم ہے، 12 بجے کا یہ وقت ہے، اور یسوع مسیح عزیزوں ماند پڑ گئے ہیں، یسوع مسیح تھکے ہوئے ہیں، اور آرام کرنے کے لیے وہ یعقوب کے کنویں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ کنویں کا منظر کریٹ کیا گیا ہے، اور عزیزوں اسی اثنا میں ایک عورت آتی ہے جو سامری ہے، اور وہ 12 بجے کے قریب آتی ہے۔ جو اکثر اوقات خواتین کنویں پر صبح کے وقت جاتی تھی اور ہجوم بن کر ٹولیوں میں، گروہ میں وہ کنویں پر سے پانی بھرنے جاتی ہیں۔ اور جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ گفتگو کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ خاتون 12 بجے گر جاتی ہیں، کیونکہ یہ معاشرے سے ایک کٹی ہوئی خاتون ہے۔ یہ سامری ہے جو کہ سماج سے مذہبی طور پر وہ رد کی گئی ہیں، وہ ٹکرائی گئی ہیں، جسے ان یہودی خواتین میں شامل نہیں کیا گیا، اور وہ اس لیے چپکے کے ساتھ علیحدگی میں وہ 12 بجے کے قریب کنویں پر جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے، تاکہ اس کا سامنا دوسری خواتین کے ساتھ نہ ہو سکے، تاکہ دوسری خواتین اس کا تمسخر نہ اڑا سکے۔ تو یہ سوشل ایک بیریئر ہے، سوشل تفریق ہے، جس کا سامنا وہ سامری خاتون کرتی رہی۔ اور یسوع مسیح سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے کنویں پر، تو ڈائلاگ کا آغاز ہوتا ہے، مکالمے کا آغاز ہوتا ہے۔ جو مکالمہ آج کی ضرورت ہے، ڈائلاگ آج کی دنیا میں ڈائلاگ پر توجہ دی جاتی ہے، اور ڈائلاگ کے لیے انسان کو عاجز ہونا پڑتا ہے، مکالمے کے لیے انسان کو حلیم ہونا پڑتا ہے، مکالمے کے لیے انسان کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے، مکالمے کے لیے انسان کو سننا پڑتا ہے۔ اور آج یہ خوبصورت ڈائلاگ، مکالمہ، گفتگو آج کنویں پر ہوتی ہے، یسوع مسیح اور اس ٹکرائی اور رد کی ہوئی خاتون کے ساتھ جو سامری ہے۔ اور یسوع مسیح ڈائلاگ کا آغاز کرتے ہیں، خاتون نہیں، یسوع مسیح پہلا سوال اس سے کرتے ہیں کہ مجھے پینے کو دے۔ ڈائلاگ کا آغاز کس نے کیا؟ یسوع مسیح، کیونکہ یسوع مسیح عزیزو اس کو نئی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اور عزیزو یسوع مسیح پھر سے کہتے ہیں کہ جو میں تجھے پانی دوں گا وہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے۔ اور وہ یسوع سے گفتگو کرتی ہے۔ اس انجیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ گفتگو کے بعد جب وہ نئی زندگی کا تجربہ کر لیتی ہے، جب وہ یہ جان لیتی ہے کہ یہ تو نبی ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ اپنا ڈول چھوڑ کے، اپنا گڑھا چھوڑ کے شہر واپس لوٹتی ہے۔ یہ بہت سمبولک ہے، ڈول کو چھوڑ کے واپس جانا
پہلے اپنا ڈول اپنا گڑا لے کے وہ کنویں پر آتی ہیں، لیکن اب اسی ڈول کو اسی گڑے کو چھوڑ کر وہ واپس اپنے شہر کو لوٹتی ہیں۔ یہ بہت سمبولک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرانی زندگی کو چھوڑ کے واپس جاتی ہیں، وہ پرانی زندگی ختم کر کے نئی زندگی حاصل کر کے جاتی ہیں، اس تعصب کو، اس نفرت کو عزیزو اس کو ختم کر کے وہ واپس لوٹتی ہیں، وہ نئی زندگی پا کے واپس شہر کو جاتی ہیں، اپنی پرانی زندگی ختم کر کے، پرانا ڈول جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو وہیں چھوڑ کے جو نیا اور زندگی کا پانی لے کے وہ واپس اپنے شہر کو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع سے حقیقی طور پر ملاقات کرتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، وہ عزیزو ایک نئی سٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ ایک زندگی کے نئے لیول میں داخل ہو جاتے ہیں جو یسوع سے ملتے ہیں۔ اور روزوں کا یہ موسم یسوع مسیح کے ساتھ ملنے کا موسم ہے، یسوع کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا موسم ہے، اپنے پرانے ڈول کو چھوڑ کے، اپنی پرانی گڑے کو چھوڑ کے عزیزو نئی زندگی پانے کا یہ موسم اور یہ ایام ہے۔ جو سامری عورت اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ نئی بن کے نئی امید حاصل کر کے، کیونکہ وہ تو نہ جانے کتنے برسوں سے ایک نا امیدی کی زندگی گزار رہی تھی، ایک مایوسی کی اور تعصب کے اس برتاؤ کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن آج وہ سب کچھ چھوڑ کے نئی بن کے اثر نو پیدا ہو کے وہ واپس لوٹتی ہے اور سب کو بتاتی ہے، وہ مشنری بن جاتی ہے، مبشرہ بن جاتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ میں آج ایک نبی سے ملی ہوں جس نے میرے بارے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بہت خوبصورت عزیزوں آج کی یہ تلاوت ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے بارے جانتا ہے۔ آئیں یسوع کے قریب چلے جائیں، وہ سب کچھ ہمارے بارے جانتا ہے، وہ ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری اچھائیوں کو، ہماری ویلیوز کو وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آئیں اس کے قریب چلیں، اس سے گفتگو کریں اور اس سے نئی زندگی حاصل کریں، اپنی پرانی زندگی کو، اپنے ڈول کو، پرانے ڈول کو ہم چھوڑ کر نئی زندگی، نئے راستوں کو اپنائیں، نئے خواب دیکھیں اور پر امید ہو جائیں۔ جو لوگ یسوع سے ملتے ہیں وہ پر امید ہو جاتے ہیں، ان کی اندھیرے، ان کی مایوسیاں، ان کی نا امیدیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یسوع ہماری اپنی امید ہے اور امید ہمیں شرمندہ نہیں کرتی۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جو ان روزوں کے ایام میں اس تیسرے اتوار پر آئیں خدا سے سچے ایمان کی برکت حاصل کریں، قدم بڑھائیں یسوع سے ملنے کے لیے۔ یسوع کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، ہمارے دل کے در پہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ ہم سے گفتگو کرتا ہے، وہ ڈائلاگ کا آغاز کرتا ہے۔ آئیں مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ جو آج ہم دعا بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں یوم خواتین منایا جاتا ہے، The World Women's Day 8 مارچ، اور یہ God's Providence ہے کہ آج اس بہت بڑی تلاوت پر، اس واقعے پر یسوع مسیح کا سامری عورت سے ملا، اس دن آج یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ ہم نے سنا کہ سامری عورت وہ رد کی گئی تھی، کیونکہ سامری یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، وہ اس سے تعصب کیا جاتا تھا، اس سے نفرت کی جاتی تھی، وہ ایک سوشل بائیکاٹ کا شکار تھی، اور یسوع مسیح اس سے نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ آج ورلڈ ویمنس ڈے پر، خواتین کے عالمی دن پر، آئیں ہم تمام خواتین کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی خدمات کو ہمیشہ برکت دے۔ میں چاہوں گا اب ہم یوم خواتین کے موقع پر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، ان کی خدمات کے لیے جو ہمارے لیے، ہمارے خاندان میں ہمارے بچوں کے لیے کرتی ہیں، ہم زوردار تالیاں بجائیں گے اور آج اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی خدمات کو سلام پیش کریں گے۔ ذرا زور بچوں بجاؤ، زور سے تالی بجائیں سارے، تاکہ آج ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی خدمات کے لیے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں اگر کسی نہ کسی وجہ سے خواتین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، ان کے بیسک ان کو رائٹس نہیں ملتے، بنیادی حقوق نہیں مل پاتے، اور بہت دفعہ گھروں میں ان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، آج خدا ان سے خاص برکت چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھا مقام، عزت اور عصمت حاصل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اچھا مقام نصیب ہو، اور ہم ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہتے رہیں، اور پوری دنیا میں خدا عزیزو ہماری خواتین کی عصمت، ان کا وقار اور ان کی عزت کو ہمیشہ بحال رکھے، اور خدا قصد سے ہم سب کو، اور آج خواتین کے دن پر خواتین کو برکت عطا فرمائے، اور خدا ان سے آج یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سماج، معاشرہ جو ایک معاشرتی تفریق میں گرا ہوا ہے، خدا اس تفریق کو ختم کرے، اور ہر شخص جو خدا کی پاک شبیہ پر بنا گیا ہے اس کی عزت ہو اور اس کا احترام ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔